वफात उनके लिए जिसका नबी मर गए। हमारा नबी कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। हम जिंदा नबी के जिंदा आशिक अपने नबी के विलादत मनाएंगे। जिस तरह से हम अपने बच्चों के बर्थडे मनाते कि नहीं मनाते? मनाते ना। कल के ज़माने में लोग कैसे बर्थडे मनाते थे? कुछ मिठाइयाँ लाते थे, बांट दिए। आज के ज़माने में इंटरनेशनल हो गया भाई, घर को सजाते, गुब्बारे लगाते, कुमकुमे लगाते, लाइटें लगाते हैं, केक लाते हैं, उसको काटते हैं, दोस्तों को बुलाते, दावत करते, बड़े धूमधाम से मनाते हैं। मनाते कि नहीं मनाते? जब हम अपने बेटे के बर्थडे में धूमधाम कर सकते हैं, कुमकुमे लगा सकते हैं, गुब्बारे लगा सकते हैं, तो फिर उस नबी के बर्थडे पर क्यों नहीं मना सकते? क्यों नहीं मना सकते? वो तो फिर जाने कायनात है, कायनात की जान है, उन्हीं के सदके तो सारी चीज मिला है। तो हुजूर के महीने के फर्स्ट तारीख संडे को है, इंशाअल्लाह संडे को मगरिब से इशा फिर एक मजलिस यहाँ सजेगी। नूर वाला ही आएगा, नूर वाले की मजलिस सजाने में, नूर वाला ही आएगा नूर वाले की मजलिस सजाने। और ये 1500 सारा जश्न ईद मिलादुन नबी है। इंशाअल्लाह इस बार धूम मचाना है, आलम इस्लाम को दिखाना है कि देखो हम भी दीवाने हैं, किसी और के नहीं बल्कि मदीने वाले मुस्तफ़ा के। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व बरकातिहि, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद तौहीद के मतबालो शमाए रिसालत के परवानों, गौस व आज़म के दीवानों, औलिया उम्मत के जानसर, आइए सबसे पहले आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार नाइब परवरदिगार हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह बेकसफना में दुरूद सलाम की डाले निछावर करे परे बावाद बुलंद से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफ़ीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, खुतबा मसना के बाद जिस आयत करीमा का तिलावत का शर्फ़ हासिल को हुआ, इसका तर्जुमा करने से पहले आइए चंद अशार हुज़ूर के बारगाह में पेश करना तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। कि लिया जब से मैंने कि नामे मोहम्मद, बड़ा लुत्फ़ आया सवेरे सवेरे। कि लिया जब से मैंने कि नामे मोहम्मद, लिया जब से मैंने कि नामे मोहम्मद, बड़ा लुत्फ़ आया सवेरे सवेरे। इबादत का सौदा अंधेरे अंधेरे, मुनाफा कमाया सवेरे सवेरे। खबर जिनके आने कि नबियों ने दी थी, खबर जिनके आने कि नबियों ने दी थी, वो महबूब आया सवेरे सवेरे। शायर कहता है कि खबर जिनके आने की नबियों ने दी थी, वो महबूब आया सवेरे सवेरे। अब यहाँ पे नबियों ने खबर कब दी है? जब हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन मुबारक पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हज़रत अब्दुल्ला के पुश्त से, तो हज़रत आमना फरमाती है कि पहली माँ जो है मेरे ख्वाब में एक शख्स आता है, एक नूरानी चेहरा वाला आता है, लंबे कद वाला आता है और मुझे मुबारकबाद पेश करते हैं, आमना तुम्हें मुबारक हो, वो आने वाला है जिसका हमें इंतज़ार थे, वो आने वाला है। तो हज़रत आमना ने कहा कि ए बुज़ुर्ग अब कौन है? तो वो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मैं आदम अलैहिस्सलाम हूँ, मैं आदम हूँ, उन्हीं की खबर देने के लिए आया हूँ। तो इसी तरह से 9 माह जो है 9 नबी जो है हज़रत आमना के ख्वाब में आए और ख्वाब में आकर के हर नबी बताते गए, ए आमना तुम्हें मुबारक हो,
ہر نبی آ کر کے جو ہے حضرت آمنہ کو مبارکباد پیش کیے ہیں. کس کے لیے؟ کیونکہ حضور آ رہے ہیں. تو شاعر کہا ہے کہ وہ نبیوں یعنی کہ خبر جن کے آنے کی نبیوں نے دی تھی. وہ محبوب آیا سویرے سویرے، کیونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لے کر کے آئے تھے وہ صبح سویرے کا وقت تھا، جس کو بھور کہتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ خبر جن کے آنے کہ نبیوں نے دی تھی، وہ محبوب آیا سویرے سویرے. مبارک ہو اے آمنہ بھی کہ تم نے، مبارک ہو اے آمنہ بھی کہ تم نے بڑا اوج پایا سویرے سویرے. کیا مقدر ہے حضرت آمنہ کی، کیا مقدر ہے. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے جو ہے نا مستقل ہوتے، حضرت شیش علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پشت پر آئے. اور پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پشت پر آئے تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پشت سے حضرت عبداللہ کے پشت میں آئے، پھر حضرت عبد المطلب کے پشت میں آئے، پھر حضرت عبداللہ کے پشت میں آئے، پھر اس کے بعد جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے پشت میں آئے، پھر اس کے بعد دنیا میں جلوہ گر ہوئے. تو حضور علیہ السلام نہ رات کے اندھیرے میں پیدا ہوئے نہ دن کے اجالے میں پیدا ہوئے، نہ وہ رات تھے نہ دن تھے، وہ بیچ کا وقت ہے. اچھا رات اور دن میں کیوں نہیں حضور پیدا ہوئے؟ اللہ نے چاہتے تو دن کے اجالے میں اپنے محبوب کو بھیجتے یا رات کے اندھیرے میں بھیجتے، لیکن نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسے وقت میں بھیجا، نہ دن کے اجالے میں نہ رات کے اندھیرے میں. اگر دن کے اجالے میں حضور دنیا میں تشریف لے کر کے آتے تو دن کے اجالے رات کے اندھیری کو تانا مارتے. دیکھو کہ میں کتنا بڑا قسمت والا ہوں، اللہ نے اپنے محبوب کو دن کے اجالے میں بھیجا، یعنی کہ مجھ اجالے میں بھیجا. اور اگر رات کے اندھیرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو بھیجتا تو پھر رات کے اندھیرے دن کے اجالے کو تانا مارتے. اے دن کے اجالے، کیا تمہاری قسمت ہے؟ قسمت تو ہم نے پایا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس کو یعنی کہ مجھ پر پیدا کیا، یعنی کہ مجھ اندھیری میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو بھیجا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ رات کے اندھیری میں اپنے محبوب کو بھیجا نہ دن کے اجالے میں بھیجا. وہ صبح سویرا جس کو بھور کہتے ہیں، اس وقت جو نہ رات کے اندھیری بھی چھڑ جاتی ہے اور دن کے اجالے کا شروع ہوتا ہے، تو دونوں کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو بھیجا ہے. تو یہ اب جو ہے شاعر آگے کہتا ہے کہ خیال محمد میں نیند آ گئی جب قرار آ گیا میری قراری کو میری. خیال محمد میں نیند آ گئی جب قرار آ گیا میری قراری کو میری. کہ یہ سبز گنبد کہ میں نے نظارے، کہ یہ سبز گنبد کہ میں نے نظارے، یہ دل جگمگایا سویرے سویرے. یعنی شاعر کہتا ہے کہ خیال محمد میں جب نیند آ گئی تو میری قرار کو بھی قرار آ گیا ہے. خیال محمد میں کبھی سو کر کے دیکھو، جب خیال محمد میں سو کر دیکھو گے نا قرار آ جائے گا. اور پھر شاعر کہتا ہے کہ یہ سبز گنبد کے میں نے نظارے، کہ یہ سبز گنبد کے میں نے نظارے اور یہ دل جگمگایا سویرے سویرے. گنبد خضرا کو جب حاجی لوگ جاتے ہیں نا مکہ معظمہ، کعبہ شریف، کعبہ کو دیکھنے کے بعد جب کعبہ سے نکلتے نا تو دل میں اتنا تکلیف نہیں پہنچتا ہے، اتنا تکلیف نہیں پہنچتا. جب گنبد خضرا کو جب دیکھتے ہیں نا، گنبد خضرا کو جب دیکھتے ہیں اور پھر جو لے کر کے جاتے ہیں، جس کے ساتھ جاتے ہیں، تو اب وہ اعلان کرتا ہے کہ بس اب ایک دن کا وقت رہ گیا ہے. وہ آخری لمحات جب گنبد خضرا پر نظر پڑتے ہیں حاجیوں کے تو اشک دھارے مار کے چلتے ہیں، اشک دھارے مار کے چلتے. لوگ روتے ہیں گنبد خضرا کو دیکھ کر کے. حضرت امام عشق محبت حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ دیکھو.
اچھا بات سمجھ میں نہیں آیا، اے امام احمد رضا تم نے کہا کہ کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ اب لوگ کہیں کہ کعبے کا کعبہ کون ہے؟ اب کعبے کی کعبہ میں اگر کہوں تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ ہے۔ اچھا میرے مدینے والے مصطفیٰ کعبے کا کعبہ کیوں ہے؟ جب میرے مدینے والے مصطفیٰ شہر مکہ میں پیدا ہوئے، شہر مکہ میں پیدا ہوئے آپ، اور جب شہر مکہ میں حضرت عبد المطلب یعنی آپ کے دادا جو ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا گود میں لے کر کے جب کعبہ شریف کی طرف بڑھ رہے تھے نا، تو حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں خود کنفیوز میں تھا کہ میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ کعبہ خود چل کے میرے طرف آ رہے ہیں۔ میں خود کنفیوز میں تھا کہ میں آگے بڑھ رہا ہوں کعبہ کو دیکھنے کے لیے کہ کعبہ میرے طرف جھکے چلے آ رہے ہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ کعبہ خود جو ہے یعنی کہ کعبے کے کعبہ کو دیکھ رہا ہے، اور کعبہ تو خود کہتا ہے یعنی کہ کعبہ تو خود کہتا ہے کہ مجھے آزاد جو ہے جس نے کیا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیونکہ حضور کے آنے سے پہلے کعبہ میں کیا تھے؟ 350 بت تھے کہ نہیں تھے؟ تھے کہ نہیں تھے؟ تمام نبی آئے بنائے، لیکن آخر میں کعبہ پر حکومت کسی اور کی تھی، کعبہ پر حکومت کسی اور کی، اور اس میں بتوں کی پوجا ہونے لگے۔ جب حضور تشریف لے کر کے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو بھی پاک کیا، تو تبھی تو کعبہ کہتا ہے کہ کعبے کے کعبہ جو ہے نا حضور ہے۔ اب کعبہ تو دیکھ لیو عاشقو، اب چلو کعبے کا کعبہ کو دیکھو، کعبے کے کعبہ کو دیکھو۔ امام احمد رضا نے جو ہے نا عشق مصطفیٰ پر ایسے ایسے اشعار لکھے ہیں، تو امام عشق مصطفیٰ امام احمد رضا نے لکھا نا کہ صبح طیبہ میں ہوئی برتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ جب حضور پیدا ہوئے تھے نا، جب حضور پیدا ہوئے تو حضور کے پھوپھی آپ کو دیکھنے کے لیے آئے، دیکھنے کے لیے آئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت حضور کے پھوپھی جب کمرہ مبارکہ میں آئے حضور کو دیکھنے کے لیے، تو ایسے لگ رہے تھے کہ اس چھت کے اندر آسمان کے تمام ستارے جو ہے نا حضور کو دیکھنے کے لیے آئے، حضور کو دیکھنے کے لیے آئے۔ اور حضور کے پھوپھی کہتی ہے کہ میں تو گھبرا کر کے اس کمرے سے نکل بھاگی، میں تو گھبرا کر کے اس کمرے سے نکل بھاگی، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کمرے میں جو ہے نا تمام شعائیں رکھ دیے ہوں گے، اور اتنی نور کی چمک پھوٹ رہی تھی، میں گھبرا گئی اس لیے کہ یہ نور مجھے جلا کے راکھ نہ کر دے، مجھے جلا کے راکھ نہ کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا قد جاءکم من اللہ ونور وکتاب مبین، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد ہوتا ہے کہ تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک نور اور روشن کتاب آیا۔ اب یہ نور کا مراد کیا؟ قد جاءکم، یا کاف اور میم کو جو دیا ہے نا کم کا مطلب ہوتا ہے کہ صبح قیامت تک کا مسئلہ حل ہو گیا، صبح قیامت تک اب کوئی نور ایسا پیدا ہونے والا نہیں ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا کتاب بھیجنے والا ہے، جو آخری نبی کے ساتھ آخری کتابیں بھیج کر کے کہہ دیا قد جاءکم من اللہ ونور وکتاب مبین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور اور روشن کتاب آیا۔ اب روشن کتاب کے بات تو سمجھ میں آئی کہ روشن کتاب و قرآن مقدس ہے، اور نور کون ہے؟ تو نور کے بارے میں تفسیر میں آئی ہے 450 کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ نور کا لفظ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ وہ نور بن کے پیدا ہوئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 17واں پارہ میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب میں نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اللہ ارشاد فرماتا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اچھا سارے جہان میں اب تو بعض مسئلہ بھی حل ہو گیا، سارے جہان یہ بھی جہاں وہ بھی جہاں، اگر دیکھا جائے ہر جہاں میں 18 جہان بھی موجود ہے، ہر جہاں میں 18 جہان موجود ہے۔ اب سب کے لیے رحمت، سارے جہان والوں کے لیے رحمت۔ اب یہاں صرف رحمت ہمارے لیے نہیں ہے، یہاں صرف رحمت ہمارے لیے نہیں ہے، رحمت تو حضور سب کے لیے آئے ہیں، سب کے لیے بن کر کے رحمت آئے ہیں، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو یا غربا ہو یا مسکین ہو یا کالا ہو یا گارا ہو یا گوڑا ہو یا ناٹا ہو یا لمبا ہو، کوئی بھی ہو، سب کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ حضور تو خود فرماتے ہیں ہم تو اپنے غیروں کے لیے بھی اللہ نے مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، غیروں کے لیے بھی رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اب غیروں کے لیے رحمت نہ بنا کے بھیجتے تو 1450 سال میں کتنے آئے، اس میں بلال آئے حبش سے رحمت والوں کے پاس، نور کو نور مانا تو بلال حبشی ہو گئے،
काबा का मुअज्जन हो गए, हुजूर के मुअज्जन हो गए। और हजरत यानी कि हजरत उमर फारूक जब इस नूर को माना, अबू बकर सिद्दीक हो गए, उमर फारूक आजम हो गए, उस्मान गनी हो गए, अली मुर्तजा हो गए, इमाम हसन यानी कि शहीद करबला हो गए। अगर इसी को देखा जाए, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला गौसे आजम हो गए। अगर गरीब नवाज को देखा जाए तो मोइनुद्दीन हसन संजरी, जिसको गरीब नवाज का लक़ब मिला, और इमाम अहमद रजा को देखा जाए तो आला हजरत बन गए। इसी तरह से आप देखते जाएंगे नबी को, नबी के नूर को जिसने नूर माना, जिसने हक माना, उस पर ईमान लेकर के आया, ओहदा बढ़ता चला गया। ये ओहदा कहां से मिला है? ये उसी दर का सदका तो है, ये उसी दर का सदका तो है, उसी दर के भीख तो है जो वहां से भीख लिया, अपने दामन में संभाला, और दामन में संभालने के बाद उनका कद अपने आप ऊंचा बनता चला गया है, ऊंचा बनता चला गया है। तो तहकीक की अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्ही में से, अब बात यहां पे लोग कहते हैं कि हम ही में से तो आए हैं, हम ही में से तो आए हैं, लेकिन मर्तबा हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला ने साहबी रसूल है, हजरत जाबिर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मिशकात शरीफ की हदीस है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया, किस चीज को पैदा? वो सहाबी थे, वो सहाबी थे। ईमान देखिए क्या कहते हैं हजरत जाबिर, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर मेरी माँ बाप कुर्बान, या माँ बाप को भी कुर्बान किए जा रहे हैं, और माँ बाप को कुर्बान करके पूछ रहे हैं, या रसूलुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ए जाबिर सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा किया, और तेरे नबी के नूर से ये कायनात को पैदा किया। और अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है, अगर मैं अपने महबूब को पैदा करना अगर मकसूद ना होता, ये आलम भी ना बनाते, ये दोजख भी ना बनाते, ये जन्नत भी ना बनाते, लोह कलम भी ना बनाते, अर्श फर्श भी ना बनाते, ना मिकाइल को बनाते, ना इजराइल को बनाते, ना इसराफिल को बनाते, ना आदम को बनाते, ना ईसा को बनाते, ना याकूब को बनाते, ना इस्माइल को बनाते, यहाँ तक कि मैं अपने रब होने की रबूबियत को भी जाहिर ना करता। अल्लाह तो यहाँ तक इरशाद फरमाता, अगर मैं अपने महबूब को पैदा करना मकसूद ना होता तो अपने रब होने की रुबूबियत में जाहिर ना करता, अपने रब होने की रुबूबियत को भी जाहिर ना करता। फिर आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ जाबिर सुनो, उस वक्त मेरे नूर को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से पैदा किया। उस वक्त कुछ भी नहीं था, ना यानी कि उस वक्त कुछ भी नहीं था, ना जमीन थे, ना आसमान था, ना आदम थे, ना आदम का पुतला था, ना जन्नत थे, ना दोज़ख से कुछ नहीं थे। मैं उस वक्त पैदा हुआ हूँ, इसका कोई गिनती नहीं है। और एक दिन जो है सिदरतुल मुंतहा के सरदार, तमाम यानी कि तमाम फरिश्तों के सरदार यानी कि सरदार हजरत जिब्रील अमीन जो है हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्र कितनी है, आप अपना उम्र बताइए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, ए जिब्रील ये बताओ कि तेरी उम्र कितनी है, तुम अपनी उम्र बताओ। तो जिब्रील कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि 7वें हिजाब पर जो है एक सितारा जो है 70,000 यानी कि 70,000 साल के बाद वो एक मर्तबा चमकता था। मैंने उस सितारों को जो है ना 72,000 साल मर्तबा देखा हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्रील सुनो सुनो, वो जो सितारा तुमने 7वें हिजाब पर देख रहा था, वो चमकता हुआ सितारा कोई और नहीं है बल्कि मैं वो यानी कि वो सितारा मैं हूँ। अब जिब्रील कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपनी उम्र की तो पता नहीं, लेकिन आपकी उम्र का अंदाजा हो चुका है। आप तो हमसे पहले पैदा हुए हैं, आप तो हमसे पहले पैदा हुए। अच्छा, दूसरी बात, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, हुजूर इरशाद फरमाता है, यानी कि सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया, और आए सबसे बाद में, तमाम नबियों के बाद आए। आदम पहले आए, मूसा पहले आए, ईसा पहले आए, याकूब पहले आए, इस्माइल पहले आए, इब्राहिम पहले आए, लेकिन बाद में क्यों पैदा किए, आखिर बाद में आए क्यों? इसमें भी बहुत सारी वजहात है। वजहात ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बाद में भेज करके हम पर एहसान जताया। अल्लाह कहता है कि हमने, ए बंदो, हमने तेरे लिए आसमान बनाया, कोई एहसान नहीं है। हमने तेरे लिए जमीन को बनाया, कोई एहसान नहीं है। हमने तुम्हारे लिए कमोबेश 18,000 मखलूकात को तेरे इस्तेमाल के लिए बनाया, हमने कोई एहसान नहीं जताया।
ہم نے تیرے لیے جنت بنایا، کوئی احسان نہیں جتایا. ہم نے تیرے لیے عرش فرش بنایا، کوئی احسان نہیں جتایا. ہم نے تیرے لیے آسمان پر شامیانہ لگایا، کوئی احسان نہیں جتایا. ہم نے تیرے لیے روشنی کے لیے آسمان پر سورج کو لگایا، کوئی احسان نہیں جتایا. ہم نے تیرے لیے رات کے اندھیرے میں چاند اور ستاروں کو آسمان پر لگایا، ہم نے کوئی احسان نہیں جتایا. اے لوگوں سنو سنو، اے میرے بندو سنو سنو، جب میں نے اپنے محبوب کو بھیج کر کے ہم نے اس لیے احسان جتایا کیونکہ ہم نے انہی کے صدقے تمہیں پیدا کیا. اگر یہ نہ ہوتے، تم نہ ہوتے، تو یہی اول یہی آخر یہی یاسین یہی طٰہٰ. تو حضور جو ہے وہی اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے. اگر حضور کو دیکھا جائے نقطۂ نظر سے، عشق کے نظر سے دیکھو تو حضور اول بھی ہے، حضور آخر بھی ہے. حضور اول بھی ہے، حضور آخر بھی ہے. اول ہونے کا ثبوت تو مل گیا. حضور تو خود فرماتے ہیں اپنے زبان مبارک سے، ترمذی اور بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت جابر نے پوچھا کہ حضرت جابر نے پوچھا یا رسول اللہ، آج یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ حضور خود فرماتے ہیں، حضور اس بات کی خود گواہی دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے چیز کو پیدا کرنے سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، اور اسی نور سے جو یہ کائنات پیدا ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اٹھاؤ قرآن 17واں پارہ کی آیت ہے. اللہ خود فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. ایک کے لیے رحمت نہیں، ایک کے لیے رحمت نہیں، سب کے لیے رحمت. اور میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ جب حضرت آمنہ کے پشت میں آئے، بطن پر آئے، تو نبیوں نے آ کر کے خبر دی. حضرت آدم نے خبر دی، حضرت یحییٰ نے خبر دی، حضرت یوسف نے خبر دی، حضرت ابراہیم نے خبر دی، حضرت اسماعیل نے خبر دی. سب نبی آتے گئے اور کہتے گئے وہ آنے والا ہے. ایک راہب کی بات سناؤں. ایک راہب جو ہے فارس کے رہنے والے تھے. حضرت سلمان فارسی جہاں سے آئے تھے اور جب مدینے میں آئے، پتہ کیسے آئے؟ بکتے بکتے آئے، بکتے بکتے آئے. ایک نے خریدا، کچھ دن کام کروایا، بازار میں بیچ دیا، پھر وہ غلام بن کر کے دوسری بازار میں آیا. وہ فارس سے مدینہ آئے. لیکن جب سلمان جو ہے وہ فارس کے رہنے والے تھے. ایک راہب تھا یہودی، اور توریت کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم. اور توریت اور انجیل اور زبور میں جو ہے حضور علیہ السلام کے آنے کے تمام خبریں بتائے گئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی 3 آسمانی کتابوں پر حضور کے سارے نشانیاں بیان کیے تھے. حضور کس طرح سے ہوں گے، حضور کب پیدا ہوں گے، حضور کس کے گھر میں پیدا ہوں گے، حضور کس طرح سے چلیں گے، حضور کے زلف مبارک کیسے ہوں گے، حضور کے تبسم کیسے ہوں گے، حضور کے رنگ کیسے ہوں گے، حضور کے قد کتنے ہوں گے، حضور کس طرح سے لوگوں سے بات کریں گے، حضور جب دور سے چلیں گے تو کیسے ہوں گے، حضور کے دونوں آنکھوں کے بیچ میں یہ بھوئیں ہیں یہ ملے ہوئے ہیں گے، الگ ہوں گے. حضور نے یعنی کہ اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، حضور نے یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے دانتوں کے بارے میں بتایا کہ دونوں دانتوں کے بیچ میں تھوڑا سا فاصلہ ہوگا. یہ بھی توریت اور زبور میں بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ مکہ میں پیدا ہوں گے اور شہر مدینہ میں آپ کا مزار مبارک بنیں گے. یہ بھی بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ. لیکن یہودیوں نے اور عیسائیوں نے دیکھا، اپنے توریت اور زبور کو پڑھا، انجیل کو پڑھا، کہا کہ اگر اس کے بارے میں اللہ نے اتنا ذکر اتنا چرچا کیا، اگر یہ کتاب اگر صحیح سلامت رہیں گے تو آنے والے ایک بھی یہودی، ایک بھی یعنی کہ ایک بھی عیسائی نہیں رہیں گے، ایک بھی مشرک نہیں رہیں گے، سب تو مذہب اسلام پر جو ہے فائز ہو جائیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے، سب انہی کو مانیں گے. اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ توریت کو بھی یعنی کہ توریت کو بھی بدلنا شروع کر دیے، انجیل کو بھی بدلنا شروع کر دیے، زبور کو بھی بدلنا شروع کر دیے. یعنی کہ تینوں کتاب کو اتنا بدلے کہ حضور کے جو نشانیاں ختم کر دیے. لیکن جو اچھے عالم تھے، جو سچے تھے، جو حضور کے انتظار کرتے تھے، وہ لیکن لکھ کر کے رکھا. ان کے پاس الگ الگ نسخے تھے. لیکن ایک راہب جو تھا، یعنی کہ وہ راہب جو ہے سلمان فارسی کو جانتا تھا. سلمان فارسی ان سے جو ہے نا سبق پڑھا کرتے تھے، انہی کے رہا کرتے تھے. تو یعنی کہ وہ راہب جو ہے سلمان سے کہا، سلمان سنو تم مدینہ کی رخ کرنا، اور اگر تمہیں محمد کا زمانہ ملے تو اس پر ایمان
ایمان لے کے آنا، ان کا دیوانہ ہو جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قد کو بڑھا دے گا، تمہیں اونچا مقام دے گا۔ جب حضرت سلمان فارسی نے جب یہ بات سنا جو ہے، آپ جو ہے بکتے بکتے شہر مدینہ میں آئے، اور شہر مدینہ میں آئے لیکن راہب نے 3 نشانیاں بتائے تھے، سنو سنو یعنی کہ سنو سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 3 چیزوں کو نہیں لیں گے، ایک یعنی کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، دوسرا فارسی جب شہر مدینہ آئے تو اب محمد کو پہچانے کیسے، رسول اللہ کو پہچانے کیسے؟ ایک مرتبہ جو ہے سلمان فارسی جو ہے نا چند کھجوروں کو لے کر کے حضور کے بارگاہ میں پیش کیے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے لیے میں صدقہ لے کر کے آیا ہوں۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں اے سلمان سنو سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مجھ کو صدقہ کھانے سے منع کر دیا ہے، میں صدقہ نہیں کھا سکتا۔ سلمان فارسی کو اب یقین ہو چکا ہے، 3 نشانیاں بیان کیے تھے وہ راہب نے، ایک نشانی مکمل ہو چکا ہے، اب جو ہے یعنی کہ دوسرا نشانی یہ تھا کہ حضور صدقہ لیں گے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تحفہ لیں گے، تحفے میں اگر کوئی چیز دیا جائے گا حضور اس کو رد نہیں کریں گے، حضور اس کو اپنا لیں گے۔ حضرت سلمان فارسی پھر دوسرا دن آتے ہیں، پھر چند کھجوروں کو لے کر کے آتے ہیں، حضور کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے لیے تحفہ لے کر کے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کھجوروں کو لیتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ اب تیسرا نشانی تھا کہ شانے کے بیچ میں جو ہے مہر نبوت ہوں گے، اب اس کو کیسے دیکھا جائے، لیکن حضور سب جانتے تھے کہ سلمان فارسی یہ 3 نشانیاں یعنی کہ پورا کرنے کے لیے آیا ہے۔ ایک دن جو ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے راستے سے جا رہے تھے، اچانک ہوا چلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے چادر مبارک کو اوڑے ہوئے تھے اور سلمان فارسی دور سے دیکھ رہے تھے کہ کاش کہ یہ ہوا کا جھونکا تھوڑا تیز چلے اور دیکھ لو۔ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہوا کا جھونکا اور تھوڑا تیز چلائے جس سے یعنی کہ یہ یعنی کہ ہوا کے جھونکے سے چادر مبارک گر جائے اور یعنی کہ مہر نبوت کو دیکھ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنا، آپ کو خبر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چادر کو خود ہی ہٹایا اور کہا سلمان سنو سنو، تم نے 3 نشانی اس راہب نے بتایا تھا، یعنی کہ اس راہب نے بتایا تھا اور تمہارے 3 نشانی پورا ہوا۔ اب جو ہے سلمان فارسی قدموں میں آ کے گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تو میں جانتا ہوں، یعنی کہ وہ راہب نے جو ہے صرف مجھے کہا تھا اور میں نے کسی سے شیئر بھی نہیں کیا، میں نے کسی سے کہا نہیں یہ 3 نشانی کے بارے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سارے کائنات کا علم یعنی کہ علم دے رکھا ہے، میں سب چیز جانتا ہوں۔ تم نے جو ہے فارس سے چل کر کے اور تم مدینے میں بکتے بکتے آئے، غلام بن کر کے آئے، جب تم مدینے میں تم آئے، جب تمہارا یعنی کہ تمہارا نگاہ میرے چہرے پر یعنی کہ پڑا تھا، اسی وقت تم بک گئے تھے۔ بازار نبی پر جو ایک مرتبہ بک جاتا ہے تو پھر کبھی کسی کا خریدار نہیں ہوتا۔ اور پھر مدینے والے مصطفیٰ نے خود اپنے چادر مبارک کو ہٹایا اور سلمان فارسی نے اسپشٹ جو ہے نا وہ شانے پر جو مہر نبوت ہے اس کو دیکھا اور جو ہے مسلمان ہو گیا، حضور کا عاشق ہو گیا۔ اور عاشق ایسے ہوا جو بڑے بڑے صحابہ اکرام کی لسٹ پر نام آتا ہے۔ تو یہ ہے میرے نبی کی شان، یہ ہے میرے نبی کی شان۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ خود اس کا بیان فرماتا، اللہ خود اس کا شاہد ہے۔ قرآن اٹھائیے، تفسیر کو پڑھیے، نور، یہ نور کوئی دوسرا نور نہیں ہے، اور جس نے حضور کو نور مانا وہ نور ہوتا ہوا چلا گیا، وہ نور ہوتا ہوا چلا گیا، چمکتا۔ نور کا معنی ہی چمکنا، نور کا معنی ہی ہے چمکنا۔ حضور نے جس کو مانا وہ خود چمکا اور اس سے جس نے مانا وہ بھی چمکتا ہوا چلا گیا۔ ہم سنیوں کی شان ہے، ہمارے چہرے پہ بھی نور ہے تو یہ حضور کا صدقہ ہے، ہمارے مسجدوں میں بھی نور ہے تو حضور کا صدقہ ہے۔ یہ آنے والے مہینے میں حضور کا جشن ولادت ہے، حضور کے پیدائش کا مہینہ ہے، جس کو ربیع الاول کے نام سے تو لوگ جانتے ہیں، لیکن علماء نے اس کو ربیع النور کہا ہے۔ یہ نور والا مہینہ، یہ نور والا مہینہ، یہ کائنات تو انہی کا صدقہ ہے۔ ہم کھا رہے ہیں تو انہی کے صدقے، پی رہے ہیں تو انہی کے صدقے، یہ نماز بھی ملی تو انہی کے صدقے، یہ قرآن بھی ملا تو انہی کے صدقے، یہ سارے جہاں تو انہی کے صدقے ہے۔ وہ نہ ہوتے تو پھر کچھ نہ ہوتا، وہ نہ ہوتے تو پھر کچھ نہ ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم سب جو امت محمدیہ میں پیدا ہوئے، یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر کہ اللہ نے ہمیں جو ہے نا امت محمدیہ میں پیدا کیے۔ اور امت محمدی میں تو آئے نبیوں نے بھی دعائیں کی ہے، یا مولا یا امت محمدیہ کو میرے امت میں پیدا کر، یا پھر مجھے جو نا امت یعنی کہ حضور کی امت بنا کر کے پیدا کر۔ تو یہ نبی جو ہے کئی نبیوں نے دعائیں کی ہے
اور بڑے بڑے راہب جو ہے حضور کے شان، حضور کی باتیں توریت اور زبور میں پڑھے تو وہ بھی التجا کرتے رہے اور لوگوں کو ہدایت دیتے رہے۔ حضرت آدم نے اپنے بیٹوں کو ہدایت دیا، حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، تمام نبیوں نے ہدایت دیتے رہے۔ جس نور پر ہم چل رہے نا، اسی نور پر چلتے رہنا۔ اگر اس نبی کا زمانہ تمہیں ملے تو اس کا امتی ہو جانا، یہاں تک فرمایا ہے۔ تو ٹائم زیادہ نہیں ہے، بس اپنے گفتگو یہیں سے ختم کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ یہ آنے والے اتوار کو چاند رات ہے، ربیع النور کا پہلی تاریخ ہے، 12ویں شریف جس کو بولتے ہیں، حضور کے پیدائش کا دن۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کا اسی دن وفات بھی ہوا۔ وفات ان کے لیے جس کا نبی مر گئے۔ ہمارا نبی کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، انشاءاللہ صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ ہم زندہ نبی کے زندہ عاشق اپنے نبی کی ولادت منائیں گے۔ جس طرح سے ہم اپنے بچوں کے برتھ ڈے مناتے کہ نہیں مناتے؟ مناتے نا۔ کل کے زمانے میں لوگ کیسے برتھ ڈے مناتے تھے؟ کچھ مٹھائیاں لاتے تھے، بانٹ دیے۔ آج کے زمانے میں انٹرنیشنل ہو گیا بھائی، گھر کو سجاتے، غبارے لگاتے، کمکمے لگاتے، لائٹیں لگاتے ہیں، کیک لاتے ہیں، اس کو کاٹتے ہیں، دوستوں کو بلاتے، دعوت کرتے، بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ مناتے کہ نہیں مناتے؟ جب ہم اپنے بیٹے کے برتھ ڈے میں دھوم دھام کر سکتے ہیں، کمکمے لگا سکتے ہیں، غبارے لگا سکتے ہیں، تو پھر اس نبی کے برتھ ڈے پر کیوں نہیں منا سکتے؟ کیوں نہیں منا سکتے؟ وہ تو پھر جانے کائنات ہے، کائنات کی جان ہے، انہی کے صدقے تو سارے چیز ملا ہے۔ تو حضور کے مہینے کی فرسٹ تاریخ سنڈے کو ہے، انشاءاللہ سنڈے کو مغرب سے عشاء پھر ایک مجلس یہاں سجے گی۔ نور والا ہی آئے گا، نور والے کی مجلس سجانے میں، نور والا ہی آئے گا نور والے کی مجلس سجانے۔ اور یہ 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی ہے، انشاءاللہ اس بار دھوم مچانا ہے، عالم اسلام کو دکھانا ہے کہ دیکھو ہم بھی دیوانے ہیں، کسی اور کے نہیں بلکہ مدینے والے مصطفیٰ کے دیوانے ہیں، مدینے والے مصطفیٰ کے دیوانے۔ اور اس بار 12 ربیع الاول شریف جو ہے جمعہ کا دن پڑ رہا ہے، لیکن جمعہ کے دن کو تبدیل کر کے سنڈے کے دن رکھا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ سنڈے کے دن، یعنی کہ آنے والے سنڈے چاند کی 12 13 14 تاریخ پڑ رہا ہے، انشاءاللہ 14 تاریخ کو دھوم دھام سے جو ہے نا عید میلاد النبی منائے جائیں گے، اور اپنے گھروں میں پہلی تاریخ کو جھنڈے لگانا ہے انشاءاللہ۔ یہ جھنڈے لگانا حضرت جبرائیل کا بھی سنت ہے، اللہ نے خود حکم دیا، جبرائیل میرے محبوب اب دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ جبرائیل جو ہے جس رات حضور پیدا ہوئے اسی رات کو جبرائیل کو حکم ہوا، کس کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ جبرائیل جاؤ 3 جھنڈے لے کر کے جاؤ اور 3 جھنڈے عالم میں گاڑو۔ ایک جھنڈا جو ہے نا آمنا کے چھت پہ گاڑنا، دوسرا جھنڈا جو ہے نا کعبۃ اللہ کے چھت پہ گاڑنا، تیسرا جھنڈا جو ہے نا آسمان کی بلندی پر گاڑنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خود بتایا اور جبرائیل نے خود کیا کہ نبی کے آمد پر گھروں میں جھنڈا لگانا حضور کا، یعنی کہ حضور کے آمد پر اپنے گھروں میں جھنڈا لگانا حضرت جبرائیل کا سنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مان کر کے ہم انشاءاللہ اپنے گھروں میں جھنڈے لگائیں گے۔ جہاں جلنے والوں کو جلنے دو، جھنڈا ہمارا ہر وقت اونچا رہے گا، یہ جھنڈا کبھی نیچا نہیں ہونے والا، یہ جھنڈا ہمارے گھر میں رہے گا انشاءاللہ۔ اسی جھنڈے کے صدقے تو پھر گھر سے ہماری بلائیں بھی دور بھاگے گی انشاءاللہ، خطائیں بھی دور بھاگے اور عاشق بن کے رہیں گے انشاءاللہ۔ سنڈے کو تمام حضرات آئیں گے مغرب سے عشاء۔ اور ایک بات اور ہے کہ اس میں کھانے کا بھی انتظام ہے، ابھی جو پرسوں کا پروگرام جو ہوا اس میں کھانے کا نہیں تھا انتظام، انشاءاللہ اس میں کھانے کا بھی انتظام رکھا گیا ہے، تبرکات کا بھی انتظام رکھا گیا۔ مغرب سے عشاء، زیادہ ٹائم نہیں لگا، بس 45 منٹ میں ہی پورا اختتام ہو جائے گا۔ بعد نماز عشاء دعا، یعنی کہ نماز عشاء سے پہلے دعا ہوگی، پھر اس کے بعد کل شریف، اس کے بعد جو کھایا نماز کے بعد تمام حضرات کھانا کھائیں گے، پھر اس کے بعد ہم گھر جائیں گے۔ السلام علیکم۔